कर लो पूरों को जितने है, आते गए सवालों को। सीधा बैठ जाओ, हलना नहीं, बैठ जाओ। चलिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि अज़मति हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? ईमान मुफस्सल का खुलासा हम समाप्त कर रहे थे, जिसमें से हमने आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही का मुकम्मल खुलासा समाप्त कर लिया कि अल्लाह पर किस तरह ईमान होना चाहिए, रसूलों पर, किताबों पर और फरिश्तों पर हमारा किस तरह का ईमान होना चाहिए, ये हमने समाप्त किया। उसके बाद वल यौमिल आखिरी वल बासी बादल मौत, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, क़यामत के दिन में के बारे में और मौत के बाद फिर से दोबारा उठाए जाने के बारे में। उसमें मेन मेन क्या चीज़ें थी? क़यामत और मरने के बाद जो होने वाले अमाल है, उसमें सबसे पहला तो ये था कि मुनकर नकीर के सवालात और उसके जवाबात। इसके बारे में हमने तफसील समात की कि जब भी इंसान मरता है तो उसको 3 सवाल होते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, या जिसको दफनाया जाए या जिसको जला दिया जाए या कुछ भी हो जाए, पानी में डूबकर मर जाए, हर हाल में उससे 3 सवालात होंगे। और फिर क़यामत यकीनन आने वाली है, क़यामत का एक दिन आने वाला है। तीसरा मीज़ान यानी तराजू, जिसमें हमारे नामे आमाल, हमारी अच्छाइयाँ, हमारी बुराइयाँ तोली जाएंगी। इसी तरह किताब होगा जिसके अंदर हमारा सारा हिसाब, हमने जो जो किया है वो लिखा होगा, फिर उसका हिसाब किया जाएगा। फिर उसके बाद शायद हमने यहाँ तक समाप्त किया था, हिसाब तक, किताब और हिसाब तक की बहस हम समाप्त कर चुके थे। अब उसके बाद के जो आगे के मनाजिल है, अब हम उसको समाप्त करेंगे, जिसमें है सवाल। इसके बारे में भी शायद हमने पढ़ लिया कि क़यामत के दिन हर एक बंदे से उसके बारे में पूछा जाएगा कि अल्लाह ने जिसको जिंदगी दी थी, कि उस जिंदगी को तूने क्या किया। हर चीज के बारे में, अल्लाह ने आग दी थी तो आग की नेमत के बारे में, कान दिए हैं तो कान के बारे में, और उनसे होने वाले आमाल के बारे में हमसे पूछा जाएगा। अगर वहां गलत सलत जवाब देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे आंख को, कान को, जुबान को हुक्म देगा, वो फिर गोयाई उसको आएगी, वो खुद बोलेगी, आंख बोलेगी, कान बोलेगा, जुबान बोलेगी कि ये गुनाह दुनिया में ये शख्स किया करता था। उसके बाद जो चीज है, पुल सिरात, पुल बोलते हैं जिसको हम देखते ना, रास्ता पार करने के लिए किसी नदी पे से, किसी नाले पे से पार करने के लिए पुल बनाया जाता है। तो ये पुल क्या है? ये पुल जो है जहन्नम के ऊपर से बना हुआ है। इसके नीचे क्या है? जहन्नम है। जिस तरह हम रोड क्रॉस करने के लिए, नाला वगैरह क्रॉस करने के लिए वो पुल पे से एक तरफ से जाते हैं, दूसरी तरफ उतर जाते हैं, दूसरी तरफ दूसरी दुनिया होती, दूसरी रोड होती। यही है ना दुनिया में हम देखते। लेकिन वहां का पुल क्या होगा? जहन्नम के रास्ते पर होगा, जहन्नम के ऊपर वो पुल होगा, और वो जहन्नम के वो पुल क्रॉस कर लेंगे तो जन्नत है, जन्नत में आप इंटर हो जाएंगे। तो ये पुल कोई मामूली पुल नहीं होगा। जिस इसके बारे में आता है कि वो बाल से ज्यादा बारीक होगा। बाल कितना बारीक है उसको अपन नाप सकते हैं, कितने मीटर में है, कितने इंचेस में है, बाल नपता लेंथ में देख ले सकते हैं, लेकिन उसकी थिकनेस मालूम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उससे भी ज्यादा बारीक वो पुल रहेगा। हमारे पास पुल कैसा रहता? बड़ा बना हुआ रहता ना, जिस पे से हजारों गाड़ियां गुजर जाते हैं, मगर वहां पर थिकनेस उसकी बाल से भी ज्यादा बारीक रहेंगे। हमारा बाल कितना बारीक रहता, उससे ज्यादा बारीक जो है वो पुल होगा। और कैसा होगा पुल? आम पुल नहीं होगा, बल्कि तलवार से ज्यादा तेज वो पुल होगा। अगर इंसान दुनिया में अच्छे आमाल करता है, अगर इंसान दुनिया में नेकियां करता है, तो उस पुल से आसानी के साथ गुजर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह को राजी दुनिया में किया, अल्लाह तबारक व तआला उससे राजी हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानियों को फराहम करेगा। अगर बंदा दुनिया में गुनाह करता था, बुराई के अमाल करता था, तो फिर क्या होगा? वो उस पुल पर से गुजरेगा तो आसानी के साथ गुजर नहीं सकेगा, बल्कि कट के आएगा।
تو یہ پل سرات بولتے ہیں. سرات بولے تو راستہ، پل گزرنے کا. اب وہ راستہ جہنم کے اوپر سے بنا ہوا ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. گناہگار ہوگا تو کٹ کٹ کے نیچے جہنم کے اندر گر جائے گا. اگر نیکوکار ہوگا، اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، اچھے اعمال دنیا میں نیکیاں کرتا ہوگا، ہر ایک کے ساتھ اچھا رہتا ہوگا، نمازیں پڑھتا ہوگا، روزے رکھتا ہوگا، صدقات و خیرات کرتا ہوگا، تو آسانی کے ساتھ اس پل سے گزر کر جنت کے اندر وہ انٹر ہو جائے گا. اسی طرح جنت کے اندر اب جو نیک بندے پہنچ جائیں گے ان کے لیے کیا ہے؟ ایک حوض ہے جس کا نام ہے کوثر. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوض عطا فرمایا ہے. آپ کی امت اس کے پانی سے قیامت دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایسی گرمی ہوگی. آج سورج کہاں ہے؟ پہلے آسمان جو ہمارا جو دکھتا نا، یہ آسمان نہیں ہوتا، یہ ابر ہے. اس سے اور ہزاروں میل دور پر پہلا آسمان ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ سورج تیسرے یا چوتھے آسمان سے اپنی شعاعیں بھیجتا، تو وہاں سے سورج کی شعاعیں نکلتی تو ہمارے کو یہاں پر گرمی محسوس ہوتی. سمر کے اندر کتنی گرمی ہوتی؟ انسان تھوڑی دور چل، انسان کے سر کے بالکل قریب ہو جائے گا یہ ہائٹ پر، تو آپ برداشت کر سکتے اس کی گرمی. ہاں، اتنا گرم ہو جائے گا قیامت کے دن کا منظر جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. روایت میں آتا ہے کہ انسان اپنے پسینے میں اپنے کاندھوں تک ڈوبا ہوگا. یعنی جس طرح آپ سوئمنگ پول میں اترتے نا، یہاں تک پانی آ گیا تو کیا ہوتا، اور تھوڑا پانی آگے چلے گئے تو ڈوب جاتے. اتنے پسینے کے اندر انسان ڈوب جائے گا، ایسا عالم ہوگا. ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک اور مقرب بندے ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والے ہوں گے، جن کا عقیدہ اچھا ہوگا، وہ لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کوثر سے ایک پیالہ پانی کا پلائیں گے. وہ پانی کا پیالہ کیسا ہوگا؟ دودھ سے زیادہ وہ سفید پانی ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا وہ پانی ہوگا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک بار ایک گھونٹ اس کا پی لے گا نہیں ہوگی، اتنا تر و تازہ وہ انسان ہو جائے گا کہ اس کو پیاس لگے گی ہی نہیں. دنیا میں ہمارے پاس کیا ہوتا؟ پانی پیے، گرمی ہوئی، پھر تھوڑی دیر میں پانی کی پیاس لگتی، یا بات کرے، کچھ کام کرے، پھر سے پانی کی پیاس لگتی. لیکن وہ پانی حوض کوثر کا ایسا ہوگا کہ ایک گھونٹ انسان پی لے گا تو پھر اس کو دوبارہ کبھی پیاس لگے گی، دوبارہ پانی پینے کی اس کو ضرورت ہوگی ہی نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت دے گا. ہم دعا کرتے نا اذان کے بعد کی دعا میں، ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما قیامت کے دن. وہ یہی شفاعت ہوگی. قیامت کے دن ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہوں گی، جن سے لوگ بے قرار ہو کر پیغمبروں کے پاس یعنی انبیاء کے پاس سفارش کے لیے دوڑیں گے، مگر کسی پیغمبر کو اس کی جرت نہ ہوگی. بالآخر سب مایوس ہو کر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ چونکہ رحمت للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ ایک رحمت للعالمین، دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور شفیع المذنبین، گناہگاروں کے لیے شفاعت کرنے والے ہیں. سب کو وہ کیا کریں گے حضور اس دن سب پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کے، ہر ایک اپنا اپنا. اس کے بارے میں قرآن میں سورہ عبس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، وہ ایسا دن ہوگا کہ بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا. آگے وَأُمِّهِ وَبِي، باپ ماں بھی اپنے بیٹوں کو نہیں پہچانے گی. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، نہ اس کی بیوی اس کو پہچانے گی، نہ اس کے بیٹے اس کو پہچانیں گے. ہر انسان کو اپنی فکر لگی ہوگی کہ میں بچ گیا تو کافی ہے، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ایسے عالم میں جب سب پریشان ہوں گے، وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر شفاعت کریں گے. اس شفاعت کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں، اور اس شفاعت کے مقام کو مقام محمود کہتے ہیں. وہی دعا میں ہم پڑھتے ہیں نا، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اللہ نے آپ سے مقام محمود کا وعدہ فرمایا ہے، اور اسی کی شفاعت کے لیے ہم پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ شفاعت نصیب فرمائے. تو یہ شفاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خاص ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا یہ مقام، یہ شفاعت کا مقام کسی اور کو نہیں ملے گا. آپ کی شفاعت سے جتنے ایمان والے ہیں وہ سارے مستفید ہوں گے، اگرچہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، دنیا میں گناہ کرتے ہوں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہمارا ہے. گناہگار ہونے کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو ملے گی.
لیکن گناہگاروں کو کیسے ملے گی؟ پہلے اس کا حساب و کتاب ہوگا، قبر میں حساب دینا ہوگا۔ شفاعت کب ہے؟ قیامت کے وقت ہے۔ تو قبر کی تیاری انسان کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ ہے۔ قبر میں اچھے رہنا ہے تو دنیا میں نیک اعمال کرنا۔ ہاں، اچھے اعمال کرتے تھے، کچھ گناہ ہو گئے، اس کی وجہ سے میدان محشر میں پکڑے گئے، تو وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو کام میں آئے گی، اور حضور اس شفاعت کے ذریعے ہم کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دوسرے انبیاء ہیں ان کو بھی شفاعت کا موقع دے گا۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے نیک اور مقرب بندے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے مقربین کو لے کر وہ جنت میں جائے۔ بہت ساری احادیث میں آتا ہے کہ اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، جو ولی ہوتے ہیں، وہ قیامت میں جو جہنم میں گر گئے تھے پل صراط سے جاتے جاتے، ان کے ہاتھ پکڑ کر جہنم میں سے نکال کے ان کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو اولیاء ولیوں سے محبت کرنا بھی ہم کو میدان محشر میں کام آئے گا۔ اسی طرح شہداء ہے جو اللہ کی بارگاہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی یہ مقام دے گا کہ وہ بھی لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ اسی طرح عالم ہے، عالم باعمل ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی شفاعت کا موقع دے گا، وہ بھی کئی لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اسی طرح حافظ قرآن ہے، قرآن کا حفظ کرنے والا ہے، اس کو بھی اللہ موقع دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ حافظ قرآن اپنی پوری فیملی کی یا 7 یا 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ تو ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کو لے کر جنت میں جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے؟ اپنے خاص فضل و کرم سے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جنت ہے، جنت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جنت پیدا ہو چکی ہے، جو ایک عیش و آرام کی جگہ ہے، یعنی ایک دم سکون کی زندگی ہے جنت کے اندر۔ اور اس جنت کے اندر طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں جو نیک لوگوں کو نیکیوں کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ جنت اور اہل جنت کبھی فنا نہ ہوں گے، یعنی یہ دنیا ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، قیامت کے قریب دنیا ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہمیشہ نہیں رہے گی۔ آج ہم ہیں، کل تک رہیں گے، یا مغرب کی نماز تک ہم زندہ رہتے نہیں رہتے ہمارے کو اس کا علم نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے بھی مر سکتے، کچھ بھی ہو سکتا۔ تو یہ جو دنیا کے اندر کی چیزیں ہیں وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، لیکن جنت جو ہے ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جنت کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جو بندہ ایک بار جنت میں داخل ہو جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہے گا، وہ واپس اس کے اندر سے نہیں نکلے گا۔ نہ جنتیوں کو کسی قسم کی تکلیف یا رنج و غم ہوگا، بلکہ وہ اپنے اپنے نیک اعمال کے اندازے سے ہمیشہ عیش و آرام میں رہیں گے۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جو جنتیوں کو نصیب ہوگا، اور اس کے مقابل تمام نعمتیں چھوٹی ہے۔ یعنی جنت تو سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت جنتیوں کے لیے رکھی۔ صرف جنتیوں کے لیے وہ نعمت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ اس سے پہلے بھی ہم سماعت کرے تھے کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا معراج کی رات میں، حضور کے علاوہ کسی اور نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ ہاں، میدان محشر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ تو اللہ کو دیکھنا ہے تو دنیا میں نیک اعمال کرنا ہے۔ اسی طرح دوزخ کیا ہے؟ دوزخ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی ہے، جس میں آگ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، زنجیر اور طرح طرح کے عذاب ہیں جو بدکاروں کو یعنی گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کے بدلے میں دیے جائیں گے۔ دوزخ اور اہل دوزخ کبھی فنا نہ ہوں گے، یعنی دنیا کی چیزیں ختم ہو سکتی لیکن اللہ نے جو بنایا ہے جنت دوزخ وہ ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہے۔ تو دوزخ بھی بن گئی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے اندر بھی جانا ہے، اس کے اندر کے عذابات بھی ختم ہونے والے نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ کافر و مشرک ہیں وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کافر ہے، اللہ کو نہیں ماننے والا ہے، مشرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنے والا ہے یا کسی اور کو خدا ماننے والا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس دوزخ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اب اس کے علاوہ ان کو موت بھی نہ آئے گی کہ مر کر عذاب سے نجات پا سکے، یعنی دنیا میں مر گئے، اب وہاں پر موت کا سسٹم نہیں ہے، صرف موت ایک ہی بار ہے، یہاں پر سے روح نکل گئی ختم، اس کے بعد آخرت کی منازلیں ہے، قبر ہے، حشر ہے، حساب و کتاب ہے۔ ایک بار دوزخ میں پہنچ گیا تو اب انسان مرنے کی خواہش بھی کریں گا تو اس کو موت آنے والی نہیں ہے، تاکہ پھر زندگی میں دنیا میں آئے اچھے عمل کرے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔
صرف ایک ہی موقع اللہ نے دیا ہے، اسی موقع کو غنیمت جان کے ہم کو عبادتیں کرنا ہے۔ اب اس کے علاوہ کافروں کو، مشرکوں کو تو اللہ کا عذاب ہوگا ہی ہوگا، اس کے علاوہ مسلمانوں کو بھی عذاب ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ مسلمان گناہگار ہوں گے تو ان کو ان کے گناہوں کے عوض میں، اس گناہوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا۔ جتنے گناہ کیے ہوئے ہوں گے اتنا عذاب ان کو ملے گا۔ اب جب حساب ان کا ہو جائے گا، اتنے گناہ کیے تھے اتنا عذاب ان کا ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر جنت میں پہنچا دے گا۔ تو گناہ کریں گے تو دوزخ کا عذاب ہر مسلمان کو بھی چکنا ہے جو مسلمان گناہ کرتا ہے۔ تو گناہ نہیں کرنا، اگر گناہ ہو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لینا۔ یا ہو سکتا کہ اگر آپ بار بار اللہ سے معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے اور حضور سے سچی پکی محبت رکھے تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں جانے سے پہلے ہوا کو ہاتھ پکڑ کر شفاعت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچا دے۔ یہ بھی ہو سکتا، دو چیزیں بھی ہو سکتی۔ پہلے یہ تو گناہ گار ہے تو عذاب ملے گا، عذاب کے بعد پھر جنت میں جائے گا، یا پھر کسی نبی یا کسی ولی یا صالح یا شہید کے عوض میں ان کے سفارش کرتے ہوئے، ان کا ریکمنڈ لگا کر ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو بھروسہ کسی چیز کا نہیں ہے، اپنے کو اپنے آپ کی تیاری کرنا ہے تو ہم خود اچھے اعمال کرنا، نیک عمل کرنا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوزخ کی طرف نہ بھیجے، بلکہ اپنے محض سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کا مقام عطا فرمائے۔ تو ہمیشہ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ جنت میں جانے کے اعمال کریں۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے اچھی چیزیں کیا ہے؟ اللہ نے جو بتایا ہے وہ طریقے کو اختیار کرے، اللہ نے جس کام کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہی کام کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہے۔ یہ چار پانچ چیزیں ہیں جو ہم کو جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ اب اس کے علاوہ ہم پچھلے دو درسوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھے، جو تیسرے خلیفہ ہے مسلمانوں کے۔ اور اس کے علاوہ ہم کیا کیے؟ پچھلے ہفتے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کے بارے میں ہم پڑھے، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہوئے۔ آج ہم کیا کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں گے۔ یہ کون ہے حضرت امام حسین؟ نام سنیں آپ لوگ؟ کون بول سکتے کون ہے یہ امام حسین رضی اللہ عنہ؟ کون ہے؟ ہاں زور سے بولنا۔ نواسے ہے، ویری گڈ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یعنی ہم جس رسول پر ایمان لائے ہیں ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، لیکن ان کا مقام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے تھے، ایک کا نام کیا ہے؟ امام حسن، دوسرے کا نام کیا ہے؟ امام حسین۔ اب یہ جو آنے والا مہینہ ہے، آج سال کا آخری دن ہے اسلامی کیلنڈر کا، معلوم آپ لوگوں کو؟ اسلامی مہینہ 12 مہینے رہتے نا، 12 میں سے محرم سے اسٹارٹ ہوتا سال، ذی الحجہ پہ اینڈ ہوتا، تو آج ذی الحجہ کی 30ویں تاریخ ہے۔ اب ہم یہ جو آخری ساعتیں ہیں یہ ہمارے 1443 ہجری کیلنڈر کی، اب مغرب کی اذان جس وقت ہوں گی نا، ہم 1444 میں نیو ایئر ہمارا ہو جائے گا، فرسٹ تاریخ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی لگ جائے گی، ہم پہلی محرم میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ محرم الحرام کا جو مہینہ آنے والا ہے، اس میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ میدان کربلا میں گئے تھے۔ وہاں پر کربلا کی جنگ ہوئی تھی جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اسلام کی خاطر، دین کو بچانے کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیے، اپنی جان کو قربان کر دیے، لیکن اللہ اور اس کے حبیب کے دین کو بچا لیے۔ تو اس امت پر حضرت امام حسین کا احسان ہے، اسی لیے جب بھی محرم آتا تو ہر کوئی ہو، کیسا بھی ہو، گناہگار ہو، اچھا ہو، حضرت امام حسین کو وہ یاد کرتے نا۔ ہر ایک کے گھر میں فاتحہ ہوتی، ہر ایک کے گھر میں شربت بنائے جاتے، لوگوں میں پلائے جاتے، یہ انہی کی یاد میں یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو وہ کربلا کا واقعہ کیا ہے، ہم اس کو آئندہ درس میں، آئندہ سیٹرڈے کے دن تفصیل کے ساتھ سنیں گے۔ آج ہم صرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے اوپر بات کریں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ
کون تھے؟ ابھی کون تھے میں تو بول دیا کہ حضور کے نواسے تھے، حضور کی بیٹی کے بیٹے تھے۔ حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یہ 4 بیٹیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جن میں سے 2 کے بارے میں ہم پچھلے وقت میں سنے نا، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی اور انہی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ اور ایک جو آخری اور سب سے چہیتی بیٹی حضور کی تھی، وہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی یہ تھی۔ ان کے یہ بیٹے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو آ گئے نا، اس کے 4 سال کے بعد شعبان کے مہینے میں 5ویں تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ پیدا ہوتے ہی بچے کو کیا کرتے؟ اذان دیتے نا، اس کے کانوں میں معلوم۔ اس کے بعد کوئی اچھے بزرگ شخصیت کو بلا کے شہد یا کیا بولنا چاہیے کھجور وغیرہ ان کے منہ سے چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈالتے۔ یہ نیک عمل ہے۔ یہ کیوں کرتے؟ اس کے بہت سارے فوائد ہے۔ اس کو تحنیق بولتے عربی میں۔ کیا کرتے؟ شہد، یا پھر شہد نہیں رہا تو کھجور جو ہوتا اس کو تھوڑا سا چبا کے نرم کر کے، کیونکہ بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا، داتا واتا تو نہیں رہتے نا، اس کو نہ چبا سکتا انہیں، تو نرم آسانی سے چلے جانا، بلکہ وہ چبا کر اس کے بچے کے منہ میں کسی بزرگ اچھے نیک انسان کے ذریعے وہ کام کراتے۔ تو یہ کام کون کرے تھے؟ حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کانوں میں اذان دیے اور آپ کو تحنیق ڈالے۔ اپنا لعاب دہن، آپ کا تھوک مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈالے، اور 7ویں دن حضرت امام حسین آپ کا عقیقہ کیے اور آپ کا نام امام حسین رکھے۔ اس سے پہلے کسی کا نام حسین اس دنیا میں نہیں تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان کا نام شبیر و شبر تھا۔ ایک کا نام شبر، ایک کا نام شبیر۔ اور شبر کا مطلب حسن، شبیر کا مطلب حسین۔ تو وہ نام اس سے پہلے شبر اور شبیر تو رکھے جا چکے تھے، لیکن حسن اور حسین نہیں رکھے تھے۔ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ حسن اور حسین، یہ نام جو ہے جنت کے نام ہے، بولے دنیا کے نام نہیں ہوتے۔ کہاں کے ہے؟ جنت کے نام ہے۔ حسن اور حسین جنت کے نام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین مجھ سے محبت کرتا ہے، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی حسین سے محبت کرنا، نبی سے محبت کرنا، نبی سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا، تو حسین سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنے کے برابر۔ تو اللہ کو منانا ہے، رسول اللہ کو منانا ہے، تو حضرت امام حسین، حضرت امام حسن کی محبت اپنے دلوں میں ڈالنا، ان کی کیا سیرت ہے اس کو پڑھنا، جاننا، یہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، کیا کرے، کیسا زندگی انہوں گزارے، کیا پیغام انہوں اپنی زندگی سے دیے، تو یہ سارے کی ساری چیزیں ہم کو معلوم ہوتی۔ اور یہ کون ہے؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو یہ مقام حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں نوجوانوں کے، یعنی جتنے جوان لوگ ہوں گے نا، ان سب کے سردار جنت میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ آن لائن جو بچے سن رہے ہیں وہ لوگ دینیات میں پڑھے یہ سوال اور جواب کہ جنت میں نبیوں کے سردار حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور جنت میں نبیوں کے بعد جو بوڑھوں کے بڑے لوگوں کے سردار ہوں گے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور جنت میں نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن، حضرت امام حسین ہوں گے۔ جنت میں عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ہوں گی۔ تو یہ امام حسن اور امام حسین کیا ہوں گے؟ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، ان کو یہ مقام بھی حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ کئی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین چھوٹے تھے تو ان کو
گود میں لیتے، ان کو چومتے، ان کو چوستے، ان کو سونگتے اور فرماتے کہ یہ حسن اور حسین جنت کے دو پھول ہیں۔ پھول سے خوشبو آتی نا، تو یہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کیا ہے؟ جنت کے دو پھول ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں اپنے اٹھا کر سونگھا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین کی آپ دیکھیں مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دائیں جانب حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح بیٹھتے نا تو دو بچوں کو لے کے بیٹھتے نا، بیٹھ سکتے، تو ایک طرف حضرت امام حسین ہے اور دوسری طرف حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت ابراہیم کون ہے؟ ابھی ہم سنے نا، حضور کی 4 بیٹیاں تھی، حضور کے تین بیٹے بھی تھے، ایک حضرت عبداللہ، ایک حضرت قاسم اور ایک حضرت ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم بھی چھوٹے تھے، بچپن میں تھے، اور حضرت امام حسین بھی چھوٹے تھے، دونوں کو لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر آئے اور فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، آپ چاہے تو کسی ایک کو رکھ لے اور ایک کو دے دے۔ آپ حسین کو رکھ لیں گے تو ہم ابراہیم کو لے لیں گے، آپ ابراہیم کو رکھ لیں گے تو ہم حسین کو لے لیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اگر میں حسین کو دے دوں گا تو حسین کی والدہ میری بیٹی فاطمہ بھی روئیں گی، میرے داماد حضرت علی بھی روئیں گے، اور حسین کے جانے کا مجھے بھی غم ہوگا۔ اگر میں ابراہیم کو دے دوں گا تو ابراہیم میرے بیٹے ہیں، دوسروں کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، صرف مجھے تکلیف ہوگی، تو میں حسین پر ابراہیم کو قربان کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل کو بولے کہ میں ابراہیم کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہوا بھی یوں کہ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھے کتنی محبت حضرت امام حسین سے تھی کہ امام حسین کو بچانے کے لیے حضور نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی، اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور حضرت امام حسین کو آپ نے رکھ لیا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کو گود میں لے کر بیٹھا کرتے تھے۔ اپنی کالی کملی حضور کی مشہور ہے نا، کالی کملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوڑا کرتے تھے۔ اس کالی کملی میں صحابہ کرام نے کئی مرتبہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بیٹھے ہوئے اوڑھ کر، یہاں پر کچھ زیادہ چیز دکھ رہی، کچھ ہے اندر، ایسا محسوس ہو رہا۔ تو صحابہ کرام پوچھتے یا رسول اللہ آپ کی کملی کے اندر، آپ کی چادر کے اندر کیا ہے؟ تو حضور جب بھی کھول کر بتاتے تو آپ کی چادر کے اندر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں سے محبت رکھے، اور جو ان سے محبت رکھے آپ ان سے بھی محبت رکھے۔ تو اگر ہم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کرنا، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے محبت رکھنا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کیا کرے، ممبر ہے نا، نیچے بھی ممبر ہے نا مسجد میں، ممبر پر کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ پڑھتے پڑھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ وہاں سے دونوں شہزادے، ننھے شہزادے، چھوٹے چھوٹے بچے، بالکل چھوٹے بچے رہے تو چلنا نہیں آتا نا، سنبھل کے چلتے، کبھی گر جاتے، تو ایسی حالت میں حضرت امام حسن مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اور حضور کا گھر مسجد نبوی کے جس طرح گھر ہے، بازو یہ مسجد ہے، بازو حضور کا گھر تھا، دروازہ کھولے تو مسجد دکھتی تھی، اور حضرت علی کا، حضرت فاطمہ کا گھر بھی ویسے ہی تھا، دروازہ کھولے تو مسجد نبوی میں انٹر ہو جا سکتے تھے، تو بالکل بازو گھر تھا۔ حضور منبر پہ جلوہ فرمائے، حضور خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام کو کچھ باتیں بتا رہے ہیں، حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خطبے کے وقت نکلے، ہلو چل لیتے آ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ خطبہ چھوڑ دیے، خطبہ چھوڑ کے منبر سے اترے اور جا کر دونوں کو گود میں لیے، پھر منبر پہ آئے، منبر پہ آ کے خطبے کو آپ کنٹینیو کریں، اور بولے کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین یہاں تک آئے اور راستے میں کہیں ان کو چوٹ نہ لگ جائے، کہیں وہ گر نہ جائے، میں اس کیفیت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں جلدی جا کر ان دونوں کو اٹھا کر لے کر آیا۔ اسی طرح ایک وقت کیا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، سب سے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجد نبوی جس طرح ابھی بولا میں گھر کے بالکل سامنے مسجد نبوی تھی، گیٹ کھولتے ہی، تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین گھر میں سے نکلے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، حضور کے بازو آ گئے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین حضور کی پیٹھ پر بیٹھ گئے. سجدے میں گئے تو پورا انسان زمین کو لگ جاتا نا, تو حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی پیٹھ پر, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر امام حسن اور امام حسین دونوں بیٹھ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک سجدہ کیے جب تک کہ یہ لوگ اپنے آپ سے نہ اتر گئے. تو اس بات سے پتا چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن امام حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ, نماز کا سجدہ جو ہے طویل کر دیا, بڑی لمبی دیر تک آپ سجدے میں رہے تاکہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما آرام سے اپنا کھیل سکے, ان کو کوئی ڈسٹرب نہ ہو. تو ایسی محبت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اب دیکھو یہ تو حضور کی محبت تھی نا, اب اللہ تعالیٰ کیسا ان سے محبت کرتا. دیکھو ایک مرتبہ امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ, رمضان کا مہینہ تھا, عید کا دن 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد عید ہے, ان لوگوں کے کپڑے نہیں بنے تھے, سارے مدینے کے دوسرے بچوں کے کپڑے بن گئے, ان کے پاس پیسے وغیرہ نہیں تھے, ان کی والدہ کے پاس ان کے لیے کپڑے نہیں بنائے. کیونکہ آج جس طرح ہمارے پاس پیسے رہتے, پرانے زمانوں میں ایسا پیسے نہیں رہتے تھے. لوگ غربت کی زندگی گزارتے تھے, فاقوں میں کئی دن بھوکے پیاسے رہتے تھے, لیکن اللہ کی عبادت کرتے تھے. آج ہمارے پاس پیسہ آ گیا, سکون میں ہے, پھر بھی ہم اللہ کی عبادت سے بھاگ رہے. ایسا نہیں کرنا. تو وہ لوگ عبادت اچھی کیا کرتے تھے. تو حضرت امام حسن امام حسین کیا کرے, اپنی امی سے بولے, اے امی سب بچوں کے کپڑے آ گئے مدینے میں, ہمارے کپڑے نہیں آئے, ہمارے کو بھی نئے کپڑے ہونا. بولے اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سن لیے. اس کے بعد آپ بولے کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم آپ کے کپڑوں کا انتظام کر دیں گے, لیکن ان کے پاس کوئی پیسے اس وقت نہیں ہے. آپ کیا کرے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جانماز بچھائے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے, نماز پڑھے, نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ یا اللہ میں آج تک آپ سے کچھ بھی نہیں مانگی, لیکن آج امام حسن امام حسین نے کپڑوں کی خواہش کی ہے, میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو کپڑے دلائیں گے, لیکن ہمارے پاس اب کوئی ایسا ذریعہ موجود نہیں ہے جس کے ذریعے ہم ان کو کپڑے دلا سکے. یہ دعا کرتے ہوئے آپ بیٹھی ہوئی ہیں, دروازے پر ایک شخص نے دستک دی. حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ کون ہے, تو وہ بولا کہ درزی ہوں, شہزادوں کے کپڑے لایا ہوں. حضرت فاطمہ دروازے پر گئی, دروازے سے وہ لے لیے کپڑے وغیرہ لے کر رکھ لیے. اس کے بعد دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں آئے اور پوچھے کہ اے فاطمہ جانتی ہو کہ وہ درزی کون تھا؟ حضرت فاطمہ بولی نہیں, آیا تھا شہزادوں کے کپڑے لایا, میں نے اللہ سے دعا کی تھی, کپڑے لے لیے. تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ درزی جبرائیل علیہ السلام تھے, ان کو اللہ نے جنت سے کپڑے دے کر شہزادوں کے لیے بھیجا تھا. تو شہزادوں کی خواہش ہوتی ہے امام حسن امام حسین کا مقام اللہ کی بارگاہ میں دیکھے کہ ان کو راضی کرنے کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جنت سے جوڑوں کو بھیج دیتا ہے, جنت کے کپڑے ان کے لیے آ جاتے. کیوں آتے؟ کیونکہ یہ دونوں کیا ہے, جنت کے سردار ہیں, نوجوانوں کے جنت میں سردار ہے. بھی پڑھے نا, دونوں جو ہے جنتی جوانوں کے سردار ہے. اسی طرح ایک بار کیا ہوا, حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ, سلیٹ ہوتی نا چھوٹی سلیٹ بچوں کو دیتے, تو دونوں بھی اپنی اپنی سلیٹ پہ کچھ تحریر کیے اور بولے کہ اپنی امی کے پاس گئے اور جا کے بولے کہ ہم دونوں میں سے کون اچھا لکھے. تو امی بولی کہ اگر حسین کا اچھا ہے بولیں گے تو حسن ناراض, حسن کا اچھا ہے بولیں گے تو حسین ناراض. حضرت ان کے امی کیا کرے, بیٹا میں آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکتی, آپ اپنے ابا کے پاس جائیے. تو وہ دونوں دوڑے دوڑے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس گئے. حضرت علی سے بولے کہ اے پیارے بابا جان, ہم دونوں نے یہ لکھا ہے, آپ بتائیں کہ کس کا خط, کس کی رائٹنگ, کس کی تحریر اچھی ہے. حضرت علی بھی وہی سوچے کہ ان کا نام لوں گا تو انہوں ناراض, ان کا نام لیا تو انہوں ناراض. حضرت علی بولے اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا, آپ کے نانا کے پاس جائیے. تو وہ لوگ کیا ہوا, دوڑے دوڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کے بولے نانا جان ہم دونوں نے یہ لکھا ہے, اب آپ بتائیں کہ کس کی تحریر اچھی ہے. حضور بولے کہ اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا. یہاں پر بھی وہی بات ہے, ان کو بولے تو انہوں ناراض ہو جاتے, ان کو بولے تو انہوں ناراض ہو جاتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے, اللہ ان کو ایک سیب, جنت کا سیب دے کے بھیجا. اللہ کے حبیب کے پاس آئے, حضرت امام حسن امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل بولے کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے,
اللہ نے مجھے یہ سیب دیا ہے اور کہا ہے کہ میں ہوا میں اچھالوں، جس کی تختی پر یہ سیب گر جائے ان کا خط اچھا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا نا، اب کوئی ناراض ہونے کی بات بھی نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ سیب کو ہوا میں اچھالے، وہ سیب آتے آتے راستے میں دو ٹکڑے ہو کے، ایک ٹکڑا حضرت امام حسن کی تختی پہ، ایک ٹکڑا حضرت امام حسین کی تختی پہ۔ تو اللہ بھی یہ بتا دیا کہ یہ دونوں کی تختی اچھی ہے، دونوں کا خط اچھا ہے، کسی ایک کو ہم ناراض نہیں کر سکتے، دونوں کی رضا، دونوں کی محبت ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو ایسا اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں کشتی لڑ رہے، گھر میں ہوتا نا بھائی بھائی لڑ رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امام حسن کو بولے اے حسن، حسین کو ایسا پکڑو ایسا پکڑو بولے۔ حضرت فاطمہ بولی حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، آپ چھوٹے کا سپورٹ کرنے کا آپ بڑے کو سپورٹ کر رہے۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، آپ جو دیکھ رہے، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین کے ساتھ حضرت جبرائیل ہے، جبرائیل حضرت امام حسین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن کو اس طرح پکڑو، تو میں حسن کو بتلا رہا ہوں کہ حسین کو کس طرح پکڑو۔ تو جب وہ کھیلتے ہیں تو فرشتے بھی آ کر ان کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔ جب وہ بچپن میں تھے، جھولے میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ کر ان کے جھولے کو جھلایا کرتے تھے تاکہ ان کی نیند نہ ٹوٹے۔ ایسا مقام اللہ کے پاس حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے۔ ایک واقعہ سن کے ہم اپنی تقریر کو ختم کریں گے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر ایک ہرنی کا بچہ پیش کرے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کیا کریں، حضرت حسن کو وہ ہرنی کا بچہ دے دیے۔ تو حضرت حسن کیا کرے، گھر کو لے کے گئے کھیلنے کے لیے۔ تو وہاں گئے تو حضرت امام حسین دیکھے کہ ان کے پاس ہرنی کا بچہ ہے۔ حضرت امام حسین بولے کہ میرے کو دے دو۔ حضرت امام حسن بولے کہ نانا میرے کو دیے، میں کھیلتا ہوں اس سے۔ تو دوڑے دوڑے امام حسین کیا کرے، نانا کے پاس گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کیا بولے، میرے کو بھی ہرنی کا بچہ ہونا تھا ایک ہی، وہ دے دیے امام حسن کو۔ اب حضرت امام حسین ضد کرنے لگے، بچے روتے نا، کوئی بھی چیز نہیں دلائے تو حضرت امام حسین ضد کرنے لگے، تو ہرنی اپنا بچہ لے کر آئی، دوڑی دوڑی ہرنی بھاگ لیتے آئی جنگل سے، حضور کے پاس آ کر اپنے بچے کو چھوڑی۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سنیں کہ حضور جانوروں سے بھی بات کیا کرتے تھے، اونٹ سے، ہرنی سے، دیگر جانوروں سے بات کرنے کا حدیثوں میں ذکر آتا ہے۔ تو ہرنی آپ سے آ کر بولی یا رسول اللہ، میرا ایک بچہ آپ کے ایک صحابی لے کر آئے تھے، وہ آپ کو دیا، آپ حسن کو دے دیے، اب حسین ناراض ہے، ہم حسین کو ناراض نہیں دیکھ سکتے، یہ میرا اور ایک بچہ آپ لے لیجئے اور حسین کو عطا کر دیجئے۔ تو ایسی محبت جانور بھی حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کریں۔ تو کیا سنیں آج، حضرت امام حسن امام حسین کون ہیں، حضور کے نواسے ہیں، سب سے پیارے نواسے ہیں، حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم کے یہ بیٹے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے اور ہر مسلمان کو بولے کہ ان سے محبت کرے، اور جو مسلمان ان سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے۔ تو یہ امام حسین جو ہے اس محرم کے مہینے میں کربلا کے میدان میں گئے تھے، وہاں پر ان کی شہادت ہوئی۔ وہ کیا واقعہ تھا، کربلا کو کیوں گئے اور کس طرح سے یہ سارے واقعات پیش آئے، اس کو ہم آئندہ ہفتے کے دن سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔